अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जो कि करंट अफेयर का लेक्चर है, हमारा एपिसोड नंबर 4 है, कंडीशन ऑफ वुमेन्स अंडर तालिबान रूल एंड एजुकेशन बैन इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, तालिबान ने कब्ज़ा किया हुआ है, तालिबान की हुकूमत है और तालिबान बिलखसूस वुमेंस को और जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं उन्हें एजुकेशन, उन पर बैन लगा दिया गया है, उन्हें यूनिवर्सिटियों और स्कूल्स में नहीं जाने दिया जा रहा। तो इसकी वजूहात हम पढ़ेंगे कि क्या वजूहात हैं। तो उर्दू में यह बनता है जी, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी और तालीम पर पाबंदी के तहत ख़वातीन की हालत। वुमेन कंडीशंस की बात करेंगे, एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, इसके अलावा भी बात करेंगे हम। ये लेक्चर स्पेशली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट CSS PMS के एस्पायरेंट्स के लिए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम लेक्चर की आउटलाइन देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के है क्या, ये जो तालिबान की हुकूमत है क्या। इसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ US विदड्रॉल फॉर अफ़गान वुमेन। जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाता है, अमेरिकन आर्मी जाती है, तो उसके बाद औरतों पर उसके क्या असरात पड़े। आगे अ सीरीज़ ऑफ सप्रेशन फॉर वुमेन, जब से वो छोड़कर गया है या उसके होते हुए भी, यानी कि वो इवेंट्स को देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक मोशन की करार। स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि हम जो औरतें पर है ना, किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। फिर आहिस्ता एक पाबंदी लगाई जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और आज तक कितनी पाबंदियाँ लग चुकी हैं। वो सारी चीज़ें एक सीरीज़ ऑफ सप्रेशन जो कि वुमेन के लिए है, वो देखेंगे। इसके बाद वुमेन्स राइट्स इन अफ़गानिस्तान राइजिंग अनसर्टेनिटी। जो अफ़गानिस्तान के अंदर औरतों के हकूक़ हैं, हम उनकी बात करेंगे कि वो एक गैर यकीनी हालत वहाँ पे पैदा हो चुकी है। इसके बाद वुमेन राइट्स अंडर तालिबान रूल। तालिबान जब से आए हुए हैं तब से वुमेन के राइट्स उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इसके बाद रीज़न बिहाइंड दी एजुकेशन बैन। भाई उन्होंने एजुकेशन बैन क्यों किया, उसकी वजह क्या है, वो देखेंगे। इसके बाद तालिबान हायर एजुकेशन मिनिस्टर डिफेंड बैन ऑन वुमेन फ्राम यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, उनका जो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर है उसने बाकायदा वेस्टर्न कंट्रीज़ को जवाब दिया। उसने कहा आप कहते हो कि ये एजुकेशन बैन है, जबकि ये हमारा इस्लामिक टीचिंग ही यही कहती है। उसके मुताबिक वो बाकायदा डिफेंड करते हैं कि ये जो हमने बैन लगाया है ये इस्लामिक कानून के मुताबिक है। इसके बाद G7 ग्रुप रिस्पॉन्स। आपको पता है G7 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसके अंदर अमेरिका जैसा कंट्री आता है, UK जैसा कंट्री आता है, ये 7 के करीब कंट्रीज़ हैं। तो उनका क्या रिएक्शन था जब अफ़गानिस्तान के अंदर वुमेन की एजुकेशन बैन लग गया, या उनकी दूसरी उनकी घरेलू एक्टिविटी से बाहर, यानी कि बाहर की दुनिया में जो उनकी एक्टिविटीज़ पे पाबंदियाँ लगी, उस पर G7 का क्या रिस्पॉन्स था। उसके बाद तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक। उसके बाद सऊदी अरेबिया का क्या रिस्पॉन्स था, कतर का क्या रिस्पॉन्स था। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटेस्ट विद इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर जो औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं उसकी क्या वजूहात है जी। इसके बाद हाउ कैन द इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प। ठीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर एहतजाज वगैरह चल रहे हैं, वुमेन के एजुकेशन पे बैन लग चुका है, वुमेन को उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, सऊदी अरेबिया ने बोला, कतर ने बोला, G7 ने बोला, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स आया। तो इसका जवाब क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका सलूशन क्या हो सकता है, इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो औरतें हैं उनकी मदद कर सकती हैं, ये सारा का सारा देखेंगे हम आज के लेक्चर में। चलें जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है जी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे ही 2022 क्लोज़ होता है तो हमें तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर औरतों पर एक तो तशद्दुद नज़र आता है, दूसरा उनकी एजुकेशन बैन नज़र आता है, तीसरा वो कहते हैं कि एक प्रॉपर ड्रेस ऑफ कोड जो इस्लामिक है उस तरह का पहनो, अदरवाइज़ आपको एजुकेशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो छोटी बच्चियां थी उन पर भी एजुकेशन बैन लगा दिया। पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर बैन लगाया था, देन उन्होंने जो छोटी बच्चियां स्कूलों में जाती थी उन पर भी बैन लगा दी। दूसरा ये कि हमें अमेरिका की तरफ से या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन पर कई तरह की पाबंदियाँ दिखाई देती हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि 20 दिसंबर 2022 को औरतें वहाँ पे मार्च करती हुई नज़र आती हैं, प्रोटेस्ट करती होती नज़र आती हैं। वो कहती हैं कि हम पे जो एजुकेशन बैन लगा है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये था सारा इंट्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं जी इम्प्लीकेशन ऑफ द US विदड्रॉल फ्राम अफ़गान वुमेन फॉर अफ़गान वुमेन। यानी कि जैसे ही अमेरिकन मिलिट्री अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाती है तो औरतों पर क्या किस किस तरह के तशद्दुद नज़र आते हैं, कौन कौन से बैन नज़र आते हैं, या औरतों की हालत पहले से बेहतर नज़र आती है या पहले से वर्सिंग नज़र आती है, यानी कि ख़राब नज़र आती है।
ایک ان کی حالت تھی جب امریکن ملٹری یہاں پر موجود تھی، اور ایک ان کی حالت ہے کہ جب امریکن ملٹری جا چکی ہے۔ کیا پہلے والی حالت بہتر تھی، کیا بعد والی حالت بہتر ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ عورتوں کی حالت پہلے بھی خراب تھی۔ وہ کس طرح سے خراب تھی بھیا؟ جب امریکن ملٹری تھی وہ یہاں پر کئی طالبان اور ان کے ساتھ ان کی جنگ جاری تھی، ایکٹیو وار تھی، کئی افغانستان سے مارے جاتے تھے اور کئی امریکن ملٹری سے مارے جاتے تھے۔ لیکن جب امریکن ملٹری یہاں سے چھوڑ کر جاتی ہے تو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک پرومس کرتی ہے کہ بھائی ہم عورتوں کے ساتھ ایک سافٹ رول رکھیں گے، یعنی کہ سافٹر رول رکھیں گے، ہم ان کو ان کی آزادی دیں گے۔ لیکن جیسے ہی امریکن آرمی یہاں سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ان کا جو ان کی طرف جو بیہیو ہوتا ہے وہ سافٹ نظر نہیں آتا، جبکہ ہمیں اسلامسٹ نظر آتا ہے۔ وہ کئی طرح کی پابندیاں ان پر نافذ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور بالخصوص ان کی جو فریڈم ہے اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے امریکن ملٹری کے ہوتے ہوئے یعنی کہ لائف کا لاس ہوتا تھا ان کا، لیکن انہیں فریڈم کسی حد تک ملی ہوئی تھی، وہ ایجوکیشن تک رسائی ملی ہوئی تھی۔ لیکن جب امریکن ٹروپس یہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا فریڈم بھی نہیں دکھتا ہمیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی ایجوکیشن بھی نہیں دکھتی، اس کے بعد انہیں ایک پروپر اسلامک ڈریس پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری امپلیکیشنز تھی جو کہ امریکن یا یو ایس نے جیسے ہی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالے عورتوں کو دیکھنے پڑے۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے ہمارے پاس سیریز آف سپریشن فار وومن۔ وومن کے لیے ایک سیریز آف سپریشن، یعنی کہ ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ، دوسرے ایونٹ کے بعد تیسرا ایونٹ، اسی طرح یہ جو ایجوکیشن پر بین لگا ہے یا وومن کی فریڈم کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ اوور نائٹ نہیں آیا، وہ سکیجول ہوا ہے۔ وہ ایچ ایئر کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے افغانستان کی گورنمنٹ نے، افغان طالبان نے ان پر کئی، یعنی کہ ایچ ایئر ایک نئی پابندی کا آغاز کیا، ایک نئی پابندی لگا دی جو کہ انہوں نے پرومس کیا ہوا تھا اس کے ٹوٹلی اگینسٹ تھی۔ اگر ستمبر 2021 کی بات کی جائے تو وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایجوکیشن کریں، ایجوکیشن جو حاصل کرنا چاہتے ہیں جائیں، آپ کو گلیوں بازاروں میں کوئی اپنی گھر کا سامان یا اپنی پرسنل چیزیں لینے جانا چاہتی ہیں تو جائیں، لیکن اس کے لیے حجاب مینڈیٹری ہے، کلاس روم میں جانا ہے، باہر جانا ہے، آپ کو حجاب کرنا پڑے گا، آپ کو پروپر اسلامک ڈریس پہننا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی 2022 آتا ہے تو وہ اپنی پہلی والی بات سے پھر جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا اناؤنس کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لڑکیاں جو کہ 6 گریڈ سے ابو ہیں، یعنی کہ 6 گریڈ تک ایجوکیشن الاؤ ہے، 6 گریڈ سے اوپر والی جتنی بھی گرلز ہیں انہیں ایجوکیشن الاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور پابندی عائد کرتے ہیں کہ بھائی آپ اکیلی بھی نہیں جا سکتی، آپ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اپنے بھائی کے ساتھ جائیں، شوہر کے ساتھ جائیں، باپ کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ آپ باہر جا سکتی ہیں، اکیلے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ ایک اور یعنی کہ پابندی وہ عائد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پابندی دکھتی ہے کہ وہ جرنلسٹ کو، وہاں کی میڈیا کو اپنے مطابق چلاتے ہیں۔ جو جرنلسٹ، جو میڈیا ان کے مطابق نہیں چلتا، وہ جو افغان کے طالبان ہیں وہ انہیں بیٹ اپ کرتے ہیں، مارتے ہیں اچھا خاصا۔ فریڈم آف پریس بھی ختم کر دی جاتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جو نیوز، جتنی نیوز بتائی جائے بس اتنی ہی بتائی جائے گی، یعنی کہ آپ افغانستان کے خلاف نہیں بول سکتے، جو ہم بتائیں گے، جو ہم کہیں گے نیوز چینلز پر وہی دکھائی دے گا، وہی چلے گا۔ اس کے بعد 7 دسمبر 2022 کو وہ کہتے ہیں جی ایک عورت کو مارتے ہوئے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ پیشہ بن جاتا ہے کہ کئی طرح کی ویڈیوز آتی ہیں۔ اس کے بعد جو یورپین کنٹریز ہے، یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، اس کے علاوہ کچھ مسلم کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے ایک پروپر رسپانس آتا ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو، آپ ان کی ایجوکیشن کو چلنے دو۔ جبکہ افغانستان کی طرف سے رپلائی یہ آتا ہے کہ بھائی ہم اسلامی قانون کے مطابق انہیں ڈال رہے ہیں، آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ آگے جی دیکھتے ہیں وومن رائٹس ان افغانستان رائزنگ انسرٹینٹی۔ افغانستان کے اندر وومن رائٹس کی ایک غیر یقینی حالت بنی ہوئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ہم۔ اس کے بعد انہیں ایجوکیشن کا، اس کے علاوہ اس کے بعد وہ جہاں پہ کام وغیرہ کر رہی ہیں وہ بھی انہیں بین کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے گھروں میں بیٹھو، ٹھیک ہے۔ تو جب ویسٹرن میڈیا یہ دکھاتا ہے تو آگے سے افغانستان یہ رپلائی کرتا ہے کہ بھائی اسلام نے انہیں جتنی آزادی دی ہے نا، ہم نے اتنی آزادی انہیں دی ہوئی ہے، تو آپ کو یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر افغانستان کے اندر بات کی جائے تو 2/3 آف دی وومن جو ہے وہ 25 سال سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ ٹوٹل اگر 3 ٹائمز بنایا جائے، مثال کے طور پہ 75 وومنس ہیں تو اس میں جو 50 وومنس ہیں وہ 25 کی ایج سے چھوٹی ہیں۔ یا اگر ہم وومن کو ایز 100% لیں تو آپ ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 65 یا 70% جو وومن ہیں ان کی ایج 25 سال سے کم ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی ہے وہ کلیم کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ عورتوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے، وومن کو مارا جا رہا ہے، بچوں پہ ڈومیسٹک بچوں پہ وائلنس کیا جا رہا ہے، جو گھریلو خواتین ہیں ان پہ وائلنس کیا جا رہا ہے۔ تو جو افغانستان ہے یہ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، چھوٹی لڑکیوں کے لیے ایک ڈیڈلیسٹ پلیس ہے جی، ایسی پلیس جو کہ مردہ خانے کے برابر ہے جی۔ اس کے بعد طالبان کی طرف سے انہوں نے ایک اور پابندی لگا دی کہ بھائی فورس میرج نہیں کر سکتے آپ، جو بھی لڑکی کی میرج ہوگی اس کا فادر اگر فادر نہیں ہے تو اس کا بڑا بھائی یا اس کا سرپرست جب تک اس کو الاؤ نہ کرے تب تک وہ شادی بھی نہیں کر سکتی، یعنی کہ وداؤٹ دی پرمیشن، اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، فورس شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ خاتون ہے وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، دوبارہ شادی کب تک نہیں کر سکتی؟ جب تک اس کے ہسبینڈ کو مرے ہوئے 17 ہفتے نہیں ہو جاتے۔ اگر اس کے ہسبینڈ کو مرے ہوئے 17 ویکس گزر گئے ہیں دین وہ کسی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اسلام کا بھی یہی ہے کہ اسلام کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، ولی کا ہونا لازمی ہے، اس کے سرپرست کا پرمیشن دینا لازمی ہے۔ ہاں اگر کوئی طلاق یافتہ ہے، ڈیورسڈ وومن ہے، تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اپنے ہسبینڈ کے مرنے کے 17 ویکس کے بعد۔ اگرچہ افغانستان کے اندر کافی این جی اوز کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس ہے، لیکن افغانستان کی حالت ابھی تک ویسی کی ہی ویسی ہے۔ اس کے بعد وومن رائٹس انڈر طالبان رول، یعنی کہ جو طالبان کے کنٹرول میں عورتوں کے حقوق اس وقت انہیں کیا کیا مل رہے ہیں۔ جارج واشنگٹن بش یہ کہتا ہے کہ پہلے انہیں جو عورتیں تھیں جو اربن ایریا سے، جو شہری علاقوں سے بلانگ کرتی تھی، انہیں پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا جاتا تھا، لیکن طالبان نے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ جارج واشنگٹن بش یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، جو کہ انسپیکیبل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ ان فیوچر عورتوں کو بہت زیادہ ہی مارا جائے گا، گرلز کو اتنا سفر کرنا پڑے گا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد وہاں کی جو مسجدیں ہیں انہیں ایک باقاعدہ لسٹ بنانے کا آرڈر دے دیا گیا کہ بھائی اس محلے میں کتنی طلاق یافتہ عورتیں ہیں، کتنی نوجوان عورتیں ہیں، ان کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اگر کوئی نوجوان ہے تو اس کی جلدی سے جلدی شادی کروائی جائے، اگر کوئی ویڈو ہے تو اس کو بھی شادی کروائی جائے، جس کی شادی کے لیے کوئی لڑکا نہیں ملتا ان کے لیے طالبان حاضر ہیں، یعنی کہ انہیں اس طرح سے اسلامک ڈھانچے میں ڈالا جا رہا ہے ان کے مطابق، افغانستان کے مطابق۔ اور اسی طرح کا جو سیم ایشو ہے 1990 کے اندر بھی ایسا ہی فیس آ چکا ہے، ایسا ہی قانون آیا تھا جو کہ ابھی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عورت فورس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن وہاں پہ جو طالبان ہیں بائی فورس طلاق یافتہ عورتوں سے کیا کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اصل نقطۂ نظر دیکھتے ہیں کہ ریزنز بیہائنڈ دی ایجوکیشن بین۔ میں نے جو تلاش کیے ہیں، سرچ کیے ہیں، جو مجھے اتھینٹک لگی ہیں، میں نے 3 ریزنز لکھی ہیں کہ ایجوکیشن بین کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ وہ 3 وجوہات، تو پہلی وجہ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جب امریکن ملٹری یا یو ایس کے جو ٹروپس تھے یہاں پر موجود تھے تب عورت کسی بھی طرح کی ڈریسنگ کرتی تھی، اب انہیں اسلامک ڈریسنگ کرے گی تو انہیں تعلیم دی جائے گی، ادروائز انہیں تعلیم نہیں دی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ جو کریکولم، جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ امریکن ہے یا برٹش ہے، وہ انہیں اسلام کی مخالفت سکھاتا ہے، اسی لیے وہاں کا نصاب بھی چینج کیا جائے جو کہ اسلام کے مطابق ڈالا جائے، دین انہیں تعلیم دی جائے گی۔ جو تیسرا وہ کہتے ہیں کہ بھائی کو ایجوکیشن نہیں ہو سکتی، اگر بعد میں ایجوکیشن ہوگی لڑکے علیحدہ ہوں گے، لڑکیاں علیحدہ ہوں گی، لڑکوں کو میل ٹیچرز پڑھائیں گے اور لڑکیوں کو فیمیل ٹیچرز پڑھائیں گی۔ تو آپ کو 3 وجوہات سمجھ آ گئی کہ افغانستان نے تعلیم پر بین کیوں لگایا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے وہ اسلامک ڈریسنگ کریں، دوسرے نمبر پہ وہاں کا نصاب چینج ہوگا جو کہ اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا، ادروائز کیونکہ وہ ویسٹرن، وہ پلاٹو کے، ارسطو کے ایسے خیالات سکھاتا ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی جب ہم ان کے علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوٹ بنا لیں گے، لڑکوں کے لیے علیحدہ، فیمیلز کے لیے علیحدہ، جب یہ تینوں چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی دین عورتوں کو تعلیم دی جائے گی، وہ تعلیم حاصل کریں، ایسا کہنا ہے افغانستان کا جی۔ اچھا جی، طالبان ہائر ایجوکیشن منسٹر ڈیفینڈ بین آن وومن فرام یونیورسٹیز۔ طالبان کا جو ہائر ایجوکیشن منسٹر ہے اس نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ بھائی ہم عورتوں کو یونیورسٹیز کیوں نہیں بھیج رہے۔ اس کا نام کیا ہے جی، جو طالبان کا ہائر ایجوکیشن منسٹر ہے اس کا نام ہے ندا محمد نادم۔ اس کا کہنا ہے کہ بھائی ہم عورتوں کو تعلیم دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو پراپر ہے کہ یہاں کا جو نصاب ہے وہ
مغربی دنیا کی محبت سکھاتا ہے جبکہ اسلام کی دشمنی سکھاتا ہے، پہلے ہم نصاب چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر ایک انٹرویو دیتے ہوئے بھی بات کی کہ اس نے کہا جی جو مسلم کنٹریز میجورٹی ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، قطر ہے، یہ اور جو ویسٹرن میڈیا ہے یہ ہمیں کنڈیم کرنا بند کرے، یہ افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات کرنا بند کریں، کیونکہ یہ اسلام جانتے ہی نہیں ان کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں اسلام تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی ہم انہیں ایک پراپر سسٹم لے کے پراپر سیٹلمنٹ کر کے پھر انہیں تعلیم دیں گے، ہم انہیں مکسنگ جینڈرز کی مکسنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم انہیں ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن جو ورلڈ ہے ان کا نصاب انہیں نہیں سکھانا چاہتے، ہم انہیں ان کو اپنی عورتوں کو مغربی دنیا کی ڈریسنگ بھی نہیں سکھانا چاہتے۔ ہم جب یہ تینوں کام کر لیں گے دین انہیں تعلیم دیں گے، فردر نوٹس آئے گا، آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے جی، اس کا کہنا ہے کہ ہم نے عورتوں کو کہا کہ بھائی حجاب کرو، عورتوں نے نہیں کیا، ہم نے انہیں کہا جی ایسا ڈریس پہنو کہ جو اسلام کے مطابق ہو، وہ نہیں پہنتی۔ اس کے بعد دے آر گوئنگ ٹو اے ویڈنگ سیرمنی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ ایسے ڈریسز پہن کے ویڈنگز میں جاتی ہیں جس سے جسم نمایاں نظر آتا ہے، تو وہ تب بھی نہیں رکھتی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی جو گرلز ہیں وہ ایگریکلچر اور انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھ رہی ہیں جو کہ اسلام نے انہیں کہا جی نہ پڑھو، گھر میں بیٹھو، لیکن وہ افغانستان کے کلچر کو نہیں مان رہے، ان کی تعلیم کو نہیں مان رہے، اسلامک ایتھکس اور کوڈ کے مطابق نہیں چل رہے۔ تو جب نہیں چلیں گے تو ہم نے اس لیے بین لگا دیا، بھائی چلو، جب آپ چلو گے دین ہم عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیم کیا ہے کسی نے جی، طالبان کے ہائر ایجوکیشن منسٹر نے، اس نے باقاعدہ ڈیفینڈ کیا ہے افغان گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو۔ اس کے بعد جو G7 گروپ رسپانس آن افغانستان وومن ایجوکیشن بین، G7 گروپ نے کہا بھائی آپ ایسا کرو کہ ان پہ جو ایجوکیشن بین لگایا ہوا ہے یہ آپ ہٹاؤ، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو آپ کو سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ G7 کا کہنا ہے۔ اچھا G7 کے اندر کون کون سے کنٹریز آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کینیڈا آتا ہے، فرانس آتا ہے، جرمنی آتا ہے، اٹلی، جاپان، UK، امریکہ اور یورپین یونین، یہ وہ سارے کنٹریز ہیں جو کہ G7 کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب G7 نے کہا تو ان سارے کنٹریز کا بھی یہی کلیم ہے کہ بھائی ان پر ہٹاؤ ورنہ آپ کو سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے، ایسا انہوں نے بولا G7 نے۔ یہ کرنٹلی انہوں نے 2022 کے اندر ہی بولا ہے، دسمبر کے اندر۔ اس کے بعد ترکش فورن منسٹر جو ترکی کا وزیر خارجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بین لگایا ہے یہ اسلام کا لیبل لگا رہے ہیں، جبکہ یہ جو بین ہے یہ نہ تو اسلامک ہے اور نہ ہی انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے بین لگایا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ عورت کو پڑھنے دو، عورت کو تعلیم دو، وہ کہتا ہے اسلام تو عورت کو انکرج کرتا ہے کہ بھائی تعلیم کی طرف آؤ، اسلامک کوڈ سیکھو، یہ سائنس سیکھو، ایجوکیشن حاصل کرو، اپنی لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن آپ کا جو بین لگانا ہے یہ نہ تو یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے، ایسا کہنا ہے ترکش فورن منسٹر کا۔ اس کے بعد دا کنگڈم آف سعودی عربیہ، کے ایسے بولتے ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ اور قطر کا، ان دونوں کا رسپانس دیکھ لیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی اگر بات کی جائے تو 2019 کے اندر سعودی عربیہ کے اندر بھی بہت زیادہ سخت پالیسیز تھی عورتوں کے اندر، عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، بغیر حجاب کے یا پراپر اسلامک ڈریس کے وہ باہر نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن آج کا سعودی عربیہ دیکھا جائے تو عورتوں کو ڈرائیونگ کی بھی الاؤ کر دیا گیا ہے، انہیں ایجوکیشن کے لیے بھی الاؤ کر دیا گیا ہے، وہ ڈیلی لائف کا جو ساز و سامان ود آؤٹ محرم کے ساتھ بھی اکیلی بھی جا سکتی ہیں، لا سکتی ہیں۔ لیکن آج کے سعودی عرب کا یہ سارا ماحول بدلا ہوا ہے، اور یہی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سعودی فورن منسٹر ہے وہ کیا کہتا ہے جی، اسٹونشمنٹ اینڈ ریگریٹ ایٹ افغان وومن، وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو افغان کی عورتیں ہیں یہاں ان پر ہمیں حیرت ہوتی ہے، اور افغانستان کے اندر طالبان پہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے عورتوں کو یونیورسٹی ایجوکیشن سے روکا ہوا ہے، اور اس نے بولا جی یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو انہوں نے عورتوں پر پابندی لگائی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ان سے پریشان نہیں ہیں، ہم یعنی کہ اس میں حیرت میں نہیں گئے، کہتے ہیں تمام جو اسلامی دنیا ہے وہ حیرت میں چلی گئی ہے کہ یہ کیسے اسلام سکھا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے سعودی فورن منسٹر کا۔ اس کے بعد جو قطر ہے اس کا طالبان اتھارٹی کے ساتھ پہلے اچھی طرح انگیج تھے، وہ جو قطر تھے ان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، لیکن قطر کے جیسے کنٹری نے بھی اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، بھائی آپ ایجوکیشن پر بین کیوں لگایا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کے خلاف بولا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پروٹیسٹ ود ان افغانستان، افغانستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوا ہے، کس کس جگہ پہ ہوا ہے، کس کس نے کیا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔
سب سے پہلے افغانستان کے شہر کابل کی بات کی جائے تو تقریباً وہ کہتے ہیں 2 درجن کے قریب 24-25 کے قریب عورتیں سڑک پہ آتی ہیں. وہ جو افغان گورنمنٹ ہے یا طالبان گورنمنٹ ہے ان کے خلاف وہ وہاں پہ نعرے لگاتی ہیں, چینٹنگ کرتی ہے. وہ کہتی ہیں بھیا ہمیں فریڈم دو, ایکویلٹی دو. اس کے بعد ایک اور وہاں پہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جو کہ ویسٹرن میڈیا نے چلائی بھی. اس میں ایک عورت افغانستان کی طرف سے کہہ رہی ہے کہ جو طالبان ہیں ہم پہ کیا کر رہے ہیں, وائلنس کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ جو گرلز چھوٹی لڑکیاں ہیں انہیں باقاعدہ مارا جا رہا ہے, انہیں پکڑ کے ان کے دوبارہ گھر میں چھوڑ کے آیا جا رہا ہے. اگر وہ نہیں جاتی تو انہیں پھر جیل میں بند کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ عورتوں کو اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے آتی ہے تو اسے بھگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان نہیں شامل, افغانستان کی جو عورتیں جو ملٹری کے اندر ہیں وہ بھی ہم پہ تشدد کر رہی ہیں. کہتا ہے کچھ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں, کچھ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ فیوچر کیا ہوگا جی. اس کے بعد وہ گرلز کا جو ایجوکیشن پر بین لگا دیا گیا کہ بھائی 6 گریڈ سے اوپر تعلیم نہیں, یعنی کہ آپ 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اس سے اوپر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. یہ بھی طالبان کی طرف سے ایک ان پر بین لگایا گیا جی. اس کے بعد تخار پروونس ہے ان کا جو کہ ناردرن ایسٹرن ہے, اس کے اندر ایک ٹین ایج گرل یعنی کہ ایک ینگ گرل جو کہ ابھی یعنی کہ 15-16 سال کی جو لڑکی ہے, یہ میں نے نیچے اس کی ایج بھی آ گیا کیونکہ ٹین ایج ایسی ایج کو کہتے ہیں جب انسان جوانی کی طرف بڑھ رہا ہو. تو وہ کہتی ہے کہ گرلز کو ہمیں پرائیویٹ کوچنگ سینٹر کے اندر تھے, ہمیں باقاعدہ باہر نکالا گیا, مارا گیا اور انہیں کہا جی آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, آپ کا حق نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا. اس کے بعد ایک اور لڑکی ہے جس کا نام مریم ہے, جس کی ایج 19 ایئرز ہے. وہ روتے ہوئے کہتی ہے جی, وہ کہتے ہیں طالبان کی گورنمنٹ آنے سے ہماری ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں, اسکول بند ہو گئے ہیں, یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں, ٹریننگ سینٹرز بند ہو گئے ہیں. ہماری ہر طرح کی امید, خواہشات, جو فیوچر کے ہم نے ڈریمز دیکھے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں جیسے ہی طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے. اچھا, یہ جو چیزیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں آپ اسے ایز اٹ از ہی کوٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں بھیا کہ ہم نے یہ ریسرچ پیپر جو کہ IPRI اور SRI کی طرف سے چھپتے ہیں, یہ ڈیٹا وہاں سے ہی لیا گیا ایز اٹ از. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ سلائیڈ ہے, اس میں جی ہاؤ کین دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلپ. بھائی انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے ان کی مدد کر سکتی ہے, یا جو افغانستان کے اندر موجودہ حالات ہیں اس کا سلوشن کیا ہے, اس کا وے فارورڈ کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص امریکہ افغانستان کی وومنس کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ افغانستان پر کیا لگا دیں, پابندیاں لگا دیں اور کہیں کہ آپ کو ایڈ, سپورٹ یا پیسے اسی صورت میں ملیں گے جب آپ عورتوں کو تعلیم دیں گے. ٹھیک ہے, ان پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسٹرکشنز لگا دیں, بین لگا دیں. تو جب وہ بین لگا دیں گے تو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے لیے سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو پھر انہیں ان پروپر حالات میں کیا کرنا پڑے گا کہ انہیں ایجوکیشن دینی پڑے گی. دین ہی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے بالخصوص امریکہ, UK, G7 کے کنٹریز یا اسلامی کنٹریز, تب ہی افغانستان کو پے کریں, پیسے دیں, ادروائز ان کی مدد نہ کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب سارے کنٹریز ان کے خلاف ہو جائیں گے تو انہیں پھر اپنی جو ہٹ درمیاں ہیں یا ان کا جو قانون ہے وہ انہیں چھوڑنا پڑے گا. یہاں پہ میں اپنا کوئی بھی پرسنل اوپینین نہیں دیا, جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے ایز اے نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں. اگر افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کا کلیم دیکھا جائے وہ بھی کسی حد تک ہمیں صحیح ہی دکھائی دیتا ہے, لیکن جب ایک پروپر ترکی ہو گیا, قطر ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, اس کے علاوہ G7 کے سارے کنٹریز, یورپین یونین, آپ کو پتہ ہے یورپین یونین کے اندر کوئی میرے خیال میں 28 کے قریب کنٹریز آتے ہیں. تو جب سارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ بھی ایسے ہی لکھیں گے اور اس کا سلوشن بھی یہی لکھیں گے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی عورتوں کا ریپ نہیں ہوگا, ان کی آنر کلنگ نہیں ہوگی. آنر کلنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ آنر کلنگ ایک بہت کنسیپٹ ہے, یہ امریکن ہسٹری میں باقاعدہ 10 نمبر کا ایک سوال بھی آ چکا ہے. آنر کلنگ ہوتی ہے کہ اپنی عزت کی خاطر کسی کو قتل کر دینا, مطلب کہ اپنی بہن, بیٹی, ماں کو یا اپنے سے ریلیٹڈ کسی لڑکی کو اس پر کسی طرح کا الزام لگا کے, بدچلن کا الزام لگا کے اسے کل کر دینا. وہ کہتے ہیں اس کو بھی روکا جائے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, ایسا آنر کلنگ نہیں ہونی چاہیے جی, عزت کے لیے قتل کر دینا. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک پروپر ایک لا کی لسٹ بنائے اور وہ لاز کو کیا کریں جی افغانستان پر
امپوز کریں اور جیسے جیسے افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں ان لاز کو مانتے جائیں، ویسے ویسے پابندیاں ہٹائی جائیں اور عورتوں کو ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں اور کام کر سکیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، آئی ول آنسر۔ اس کے علاوہ نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر یا لنک دیا ہوگا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ کوئی کویشچن ہے تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔